बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं आपके सामने नासिर महमूद हूँ। अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात और मजबूरियों की वजह से एक लंबी तवील गैर हाज़िरी के बाद आज आपके सामने हाज़िर हूँ। मज़मून जो शुरू करना चाहता था उस तरफ ज़रूर आऊँगा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक गैर मारूफ़ किस्म के किसी एक ख़तीब साहब की एक वीडियो सामने आई जिसमें शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन रुबाई का इनकार कर रहे थे। खैर, मैंने जब इसको सुना तो उसका कई लोगों ने जवाब भी दे दिया और उनकी बात पर मुझे हैरानगी भी हुई कि मालूम नहीं है इसको क्यों इनकार किए जा रहे हैं। हालांकि उस रुबाई में कोई भी इनकार वाली बात नहीं है, वो जिस किसी की भी लिखी हुई है। हमारे अहले सुन्नत उलमा उसको पढ़ते रहे हैं, हमारे अहले सुन्नत उलमा ने हमेशा उसको पढ़ा और ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के दीवान में वो बाकायदा प्रिंटेड है, छपी हुई है। ये ऐसे ही एतराज़ हैं जैसे बाज़ औक़ात कई गुमराह किस्म के लोग, हत्ता कि मैंने एक बदतमीज़ को सुना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर के लिए भी एतराज़ कर रहा था कि आका अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक यहाँ नहीं है, कहीं और है। तो ऐसी बात कोई बंदा जो मर्जी है कह दे। उस खतीब साहब ने भी कोई दलील नहीं दी थी, लिहाजा मैंने भी उस पर गौर नहीं किया। उन्होंने कहा बाज़ मुहक्किकीन ये कहते हैं, तो वो कौन मुहक्किकीन है मुझे नहीं उसका अंदाज़ा किस तरफ वो जा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा अंदाज़ा ये हुआ कि शख्स के अंदर नासबियत की कोई ना कोई बीमारी ज़रूर मौजूद है और मुझे अंदाज़ा था कि किसी वक्त में सामने आ जाएगी। अल्लाह की शान देखें, ज़्यादा वक्त नहीं लगा, अगले ही 2-3 रोज़ के अंदर एक और रुबाई उनकी एक और गुफ्तगू उस ख़तीब साहब की मशहूर हो गई और वो गुफ्तगू भी मुझे किसी दोस्त ने भेजी। उसमें उन्होंने एक हदीस पाक के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर बहुत रकीक हमले किए हैं। यकीनन वो उनको नहीं करने चाहिए। वो ख़तीब अहले सुन्नत बना फिरता है, वो अहले सुन्नत का अकीदा नहीं बयान कर रहा। और याद रखें नाज़रीन किराम, कभी किसी एक हदीस से सारा दीन साबित नहीं होता। किसी एक मसले पर तमाम अहादीस को इकट्ठा करके जो नतीजा निकलता है वही हक नतीजा होता है। मसलन अगर आपने देखना है कि जन्नती ग्रोह कौन सा है तो वो एक हदीस में बयान हुआ, किसी दूसरी हदीस में भी ये मजमून बयान हुआ, तीसरी हदीस में भी ये मजमून बयान हुआ, कई अहादीस में वो मजमून बयान हुआ। जब उन सारी अहादीस को अपने सामने रखेंगे तो आपके सामने मौजू खुल कर आ जाएगा। लेकिन वो ख़तीब साहब वो एक ही हदीस से, जिसको इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया, जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2641 है, उस एक हदीस के ज़रिए ही सारा इस्लाम और नाजी फ़िरका और जन्नती लोग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और इतनी गुफ्तगू अजीब व गरीब कर रहे हैं अहले बैत अतहार के हक़ में। उनके बहुत सारे जुमले काबिल गिरफ्त हैं और अगर उलमा मुनासिब समझे तो इस शख्स की गिरफ्त करके इसकी ज़ुबान बंदी करनी चाहिए। अहले सुन्नत के मासूम और ये जो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग, इनके अकायद को ख़राब करने के लिए वो बंदा तकरीरें कर रहा है और वो बेचारे भी नारे लगा रहे हैं और समझ रहे हैं कि पता नहीं कोई बहुत ही लाजवाब गुफ्तगू हो रही है। ऐसे लोगों को मिंबर पर बैठने से पहले रोक देना चाहिए। इन लोगों का कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर बैठकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को गुमराह करें। अब अगर आप उसके गुफ्तगू में देखें तो ख़राबियाँ, मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता, मैं उसकी उस बुनियादी हदीस को एड्रेस करना चाहता हूँ जो उस शख्स ने बयान की। हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तवील हदीस है जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के और बनी इसराइल के बिल्कुल एक जैसे हो जाने का जिक्र किया कि जिन जिन रास्तों पर वो चले उन रास्तों पर मेरी उम्मत के लोग भी चलेंगे, हत्ता कि हज़वन नाल बिन नाल, दो जूतियाँ जैसे आपस में बराबर होती हैं बिल्कुल ऐसे ही बराबर हो जाएंगे और हर बुरा काम जो उन्होंने किया था ये वो करेंगे। आखिर में हुज़ूर अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि फिर जब 73 फ़िरके हो जाएंगे तो कामयाब फ़िरका, जन्नती फ़िरका कौन होगा? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। ये इमाम तिरमिज़ी ने इसको रिवायत किया। इस हदीस की सनद पर बाद लोग कलाम करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, कोई इसको ज़ईफ़ कहते हैं, कुछ मुहद्दिसीन इसको सही कहते हैं। इमाम तिरमिज़ी ने ख़ुद जो इस हदीस के बारे में कहा, उन्होंने फरमाया हाज़ा हदीसुन मुफस्सरुन गरीबुन ला नारिफुहु मिस्ल हाज़ा इल्ला मिन हाज़ल वजह, कि मुफस्सर और गरीब हदीस है, हम इसको इसी सनद के अलावा किसी और सनद से जानते नहीं हैं। अब ये इमाम तिरमिज़ी का अपना इस बारे में कौल है, लेकिन इस हदीस की शाहिद एक और हदीस तारीख़ वासित में मुहद्दिस हैं असलम बिन सहल बिन असलम अलवास्ती, उनके ज़रिए से एक हदीस सही मिल जाती है और उस हदीस पाक के अंदर अल्फाज में थोड़ी सी वजाहत है। यानी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाब फ़िरके की निशानी ये बयान की, कामयाब मसलक, कामयाब लोग, कामयाब गुरोह जो जन्नत में जाएगा, उसकी निशानी ये है मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस रास्ते पर मैं और मेरे सहाबा हैं।
تاریخ واسط میں جو حدیث ہے جس کو صحیح کہا تمام محدثین نے، وہ ہے آقا نے فرمایا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، آج کے دن جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے اس دن سارے صحابہ ایک چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں متفق تھے، اور قیامت تک کامیاب ہونے والا گروہ اسی راستے پر ہوگا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس دن موجود تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو صحابہ کرام ایک راستے پر متفق رہے اور یقیناً کامیاب گروہ اسی راستے پر رہے گا، لیکن ناظرین کرام بعد میں صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہو گیا۔ یہ بات جو مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں وہ بہت عجیب ہے کہ آل تو گمراہ ہو سکتی ہے لیکن صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا، یہ من گھڑت عقیدہ ہے، ان کا اپنی طرف سے بیان کیا ہوا عقیدہ ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے کے لیے یہ الفاظ ان کی زبان پر کیسے آگے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ایسے جملوں کو سننے سے بھی، بیان کرنے سے بھی۔ لیکن بہرحال جب صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا تو یہ والا اصول وہاں پر کاربند نہیں ہوا، اس اصول کا اطلاق، یعنی جس دن 73 فرقے بن جائیں گے اس دن ہدایت یافتہ اور نجات یافتہ فرقہ وہ ہوگا جو آقا علیہ السلام کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام جس راستے پر تھے وہ اسی راستے پر ہوگا، تو وہ ہدایت یافتہ طبقہ ہوگا۔ لیکن جب صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہو گیا اور یقیناً اختلاف ہوا، اس کی خبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ جس دن صحابہ میں اختلاف ہو جائے گا پھر لوگوں کے لیے درست راستہ کیا ہوگا، آقا نے اس کی بھی نشاندہی کی۔ آپ یہ حدیث پاک سن لیں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث، یہ بھی میں امام ترمذی سے بیان کر دیتا ہوں، کئی اور محدثین نے بھی اس کو بیان کیا۔ اس حدیث کا نمبر ترمذی شریف میں 2676 2676 ہے، امام ابو داؤد کے پاس 4607 4607، امام ابن ماجہ کے پاس یہ حدیث نمبر 42 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث کو پڑھ لیں، الفاظ کا تھوڑا بہت فرق ہے لیکن مضمون ایک ہی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ایک خطاب دیا جو مودع الوداع کرنے والا خطاب تھا، بہت بلیغ خطاب تھا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکالنے والا خطاب تھا۔ آخر میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو تم میں سے زندہ رہے گا میرے بعد وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تم نئے نئے راستوں سے بچے رہنا، جب اختلافات ہو جائیں تو ان نئے راستوں سے بچنا، کیوں؟ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، یہ نئے راستے گمراہی ہوں گے۔ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو شخص تم میں سے یہ اختلافات پالے، آقا نے فرمایا فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو اس پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت ہے جو کہ ہدایت یافتہ میرے خلفاء ہیں۔ آقا نے فرمایا عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اور اس راستے کو جو میرا اور خلفاء راشدین کا راستہ ہے اس کو دانتوں سے پکڑ لینا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو، یہ حضور علیہ السلام کے آخری وقت کی، آخری وصال پاک سے کچھ وقت پہلے جو ظاہری حیات طیبہ کا عرصہ تھا، حضور علیہ السلام کا خطاب تھا، اور اس میں سے ایک خطاب جو نبی کریم علیہ السلام نے شہدائے احد کے مزار پر جا کر بیان کیا، وہ ایسے ہی الفاظ تھے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الوداعی خطابات کے اندر یہ ایک الوداعی خطاب تھا۔ اب اس خطاب میں حضور علیہ السلام نے لوگوں کو ہدایت پر رہنے کے لیے اپنی سنت اور اپنے خلفاء راشدین کی سنت کو معیار قرار دے دیا۔ اب اس سے کچھ اور آگے بڑھ جائیں، جب خلفاء راشدین کے ساتھ بھی اختلاف ہو جائے، بات وہاں رک نہیں جاتی، کوئی اتنی سادہ بات نہیں ہے جیسے وہ خطیب صاحب کو اپنے جذبات کے ذریعے خود سے باتیں دائیں بائیں سے جوڑ کے اور لاکھ روپے انعام کا اعلان کر رہے ہیں۔ عجیب و غریب باتیں لگتی ہیں، اور یہ کم پڑھے لکھے لوگوں میں، مسجدوں میں جا کر آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن کسی پڑھے لکھے شخص کے نزدیک آپ کی ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس میں بار بار وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ما انا علیہ و اصحابی کہا تو ما انا علیہ و آلی کیوں نہیں کہا، آل کا نام کیوں نہیں لیا؟ اللہ کے بندے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابی کہہ رہے ہیں تو کیا آل اس سے خارج ہے؟ رسول اللہ کی آل خود اصحاب میں شامل نہیں ہے۔ میں نے ان کا وہ لمبا کلپ بھی سنا جو 17-18 منٹ کا ہے، اس میں بتاتے ہیں کہ آل کو بھی
آل بننے کے لیے پہلے صحابی بننا پڑتا ہے، اس بات پر میں گفتگو نہیں کرتا، نہ اس طرف جاتا ہوں، لیکن یہ بات درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل حضور کے اصحاب بھی ہیں، کیونکہ صحابی کی جو تعریف کی ہے، میں آگے آؤں گا انشاءاللہ اگلی نشست میں اس طرف بھی، لیکن جو اصحاب کی تعریف، جو صحابی کی تعریف ہے، آل اس پر بھی پورا اترتی ہے۔ اور حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اصحاب کہیں گے تو حضور کی آل اس میں شامل ہوگی، لیکن آقا علیہ السلام جب اہل و بیت کہیں گے اس میں اصحاب شامل نہیں ہوتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کو کیا اہمیت دی؟ یہ بات کہنا کہ آل گمراہ ہو سکتی ہے لیکن صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا، یہ صحابہ گمراہ ہو سکتے نہیں کہا، جماعت صحابہ یقیناً حق پر رہی، لیکن کسی ایک صحابی کا گمراہ ہو جانا، کسی صحابی کا مرتد ہو جانا، کسی صحابی کا دین سے پھر جانا، یہ چیزیں تو تمام کتب صحیح سیاہ ستہ سے ثابت ہیں کہ ایک صحابی جو سنگولر پرسن، واحد پرسن، 2 4 لوگ 6 لوگ، کئی لوگ ایسے آئے جنہوں نے کلمہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بعد مرتد بھی ہو گئے، پوری جماعت مرتدین تھی جن سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ بھی کیا اور ان سے جہاد بھی کیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اپنے آخری خطبہ میں کون سی 2 چیزیں تھامے رکھنے کو حکم دیا؟ یہ مولانا صاحب اس طرف غور ہی نہیں فرما رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6225، 6225، آقا نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین لو ان تمسکتم بہما لن تضلوا، آقا نے فرمایا میں تمہارے اندر ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یعنی نجات یافتہ ہو جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ اس کو حدیث امام ترمذی نے بھی بیان کیا، اور امام ترمذی کے پاس اس حدیث کا نمبر 3788 سے 3788، اس میں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اے میرے صحابہ اگر ان کو پکڑے رکھو گے تو میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، صحابہ اور پھر بعد میں قیامت تک کی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہی ایک راستہ ہے۔ آقا نے فرمایا احدہما اعظم من الآخر، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا ہے، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، اللہ کی کتاب جو مضبوط رسی ہے زمین سے آسمان تک، وعطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت و اہل بیت، ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، اور یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے آئیں گے، فانظروا کیف تخلفونی فیہما، دیکھنا میرے بعد ان دونوں کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صحابہ کرام کو بھی اپنی اہل بیت کے ساتھ تمسک کا حکم دے دیا۔ آپ آل کو اتنا چھوٹا سمجھ رہے ہیں؟ آل پاک حضور کے صحابہ میں شامل ہے، لیکن حضور کی آل میں، حضور کی اہل بیت میں صحابہ شامل نہیں ہوتے۔ آل اطہار کے پاس 2 درجات ہیں، ایک وہ صحابی ہیں، ایک حضور کی وہ آل ہیں اور حضور کے اہل بیت اطہار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جب خلفائے راشدین کے ساتھ مخالفت ہو جائے، اب تو خیر لوگوں نے خلیفہ راشد کی مخالفت کرنے والوں کو بھی ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جی انہوں نے اجتہاد کر لیا، اور ان کے اجتہاد کی وجہ سے یہ سارے یہ جو مولانا تقریریں کرتے پھرتے ہیں جو خلفائے راشدین کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، لیکن جب خلیفہ راشد کے ساتھ مخالفت کرنے والے بندے سامنے آ جائیں، کو خلیفہ راشد کی مخالفت 1400 سال بعد آج کے کسی مولوی کی نہیں، خلیفہ راشد کی اپنی زندگی میں مخالفت کرنے والوں کو بھی آپ لوگ ان کے جھنڈے اٹھاتے ہیں اور آپ ان کو پسند کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ کار بتا دیا کہ جب اختلاف کا وقت آ جائے گا، جب سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ اختلاف ہوگا، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بیان کیا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث صحیح ہے، یہ حدیث کا نمبر نوٹ فرما لیں، 8648، 8648۔ آقا علیہ السلام نے اس میں ارشاد فرمایا ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، تم میں سے ایک شخص ہوگا جو قرآن کی تعویل پر لڑے گا جیسے میں قرآن کی تنزیل پر لڑا ہوں، قرآن کے نازل ہونے پر لڑا ہوں۔ صحابہ کرام نے سر اٹھا کے دیکھا، ابو بکر و عمر بھی ان میں تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں ہے، بل وہ خاصف النال، وہ جو میری جوتی مبارک کو گانٹ رہا ہے وہ ہوگا۔ اور صحابہ جب بشارت دینے کے لیے گئے تو انہیں ایسے لگا کہ جیسے مولا علی شیر خدا تو یہ بات پہلے سے ہی سن چکے ہوئے ہیں، اور آقا علیہ السلام انہیں پہلے سے ہی بتا چکے ہوئے ہیں کہ حضرت علی نے تعویل قرآن پر لڑنا ہے۔ تو جب مولا علی شیر خدا کے ساتھ صحابہ نے اختلاف کر دیا، میں یہ جو لفظ صحابہ بولتا ہوں، میں یقیناً مجھے علم ہے کہ اس میں زیادہ طلقاء لوگ تھے، لیکن جو ہماری اہل سنت کی تعریف صحابیت ہے وہ اس پر پورے اترتے ہیں۔
تو اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ جو صحابہ نے اختلاف کر دیا تو مولا علی شیر خدا جو لڑ رہے تھے وہ قرآن کی تعویل پر لڑ رہے تھے، یہ ان کا جہاد ویسے ہی تھا جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر تنزیل قرآن پر لڑتے رہے تھے، ویسے ہی تعویل قرآن پر تھے۔ اور جب مولا علی شیر خدا کے ساتھ لوگوں کا اختلاف ہو گیا تو حق پر وہی تھے، فرقہ ناجیہ اور ہدایت یافتہ وہ لوگ تھے جو مولا علی شیر خدا کے ساتھ تھے، یا مخالفین میں سے جن لوگوں نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول کر لی۔ یقیناً وہ لوگ بھی بڑے لوگ تھے جنہوں نے مخالفت کے باوجود بعد میں توبہ کر لی، لیکن جو توبہ نہیں کر سکا اللہ کے حضور خود جواب دے گا۔ اس لیے اس ایک حدیث سے سارے کے سارے استنباط کرتے جانا اور اس سے نتائج نکالتے چلے جانا اور اپنے منہ سے ایسی باتیں نکالنا جن کا نہ قرآن کے اندر نہ کہیں حدیث کے اندر، جن کا نہ کوئی سر نہ پیر، تو ایسی باتوں کے ساتھ عقائد ثابت نہیں ہوتے۔ نہ آپ ان کو باتوں کو بیان کرنے والوں کو اجازت ہی ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزیں بیان کریں، اور نہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ان لوگوں کے جملوں کو اٹھا کے اتنا مشہور کریں اور لوگوں میں پھیلائیں کہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے لوگ اس کو جاننے لگ جائیں۔ یہ ساری چیزیں بہت قابل غور ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار، حضور کے صحابہ کرام اور امت کے اولیاء کرام کے ساتھ محبت، تعلق اور نسبت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔